औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और मेरी पहचान की एक नई एपिसोड के साथ एक नए ईमान अफरोज़ उन्वान के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर खिदमत हैं। आज जो उन्वान लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो है सब्र के फ़ज़ाइल, और सब्र के फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से आज की बज़्म में हम बात करेंगे। यानी सब्र वो अज़ीम नेमत है जो इंसान को मुश्किलात में साबित कदम रहती है। यानी जब इंसान पर मुश्किलात आती हैं, मसाइब आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, कुछ घरेलू मसाइल हैं, कुछ माली मसाइल हैं, कुछ दिल के दुख हैं, और वो दुख जो इंसानों के दिए हुए हैं जो दिल से भुलाए नहीं जाते, और अगर इंसान उन पर सब्र करता है तो परवरदिगार आलम अज्र अता फरमाता है उस सब्र पर। और जो अज्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस अज्र का वादा फरमाया है तो बेशक वो जो अता करता है फिर हमारी तवक्कुआत या हमारा गुमान भी नहीं जाता वहाँ पर, जिस तरह से उस सब्र के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या क्या नेमतें अता फरमाता है। और बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। इस बात की बार बार तकरार, यानी वो पाक परवरदिगार आलम का एक बार ही कह देना काफ़ी था, लेकिन बार बार तकरार में कई राज पोशीदा हैं, बार बार तकरार में कई हिकमतें पोशीदा हैं कि बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। और जब वो आसानी देने पर आता है, जब यानी बंदा मोमिन सब्र करता है तो उसके साथ जो आसानी वो रब्बे कायनात अता फरमाता है तो वो क्या ही आसानी, क्या ही राहत, क्या ही मोहब्बत जो दुनिया में भी और आखिरत में भी इंसान को अता होती है। इस हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियात भी हैं और जो सब्र के फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से बात करेंगी, चूँकि हम जिस तरह से बार बार पढ़ते भी हैं ना, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सब्र के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन हम पर जब मुश्किल आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा मौजूद है, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसी आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप सब। और उनके साथ अगली नशिस्त पर एक अच्छा और बेहतरीन इजाफा हिना रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। सैयदा ज़ैनब खुश रहें, सलामत रहें हमेशा। जज़ाकल्लाहु खैर। और आपको वेलकम करते हैं मेरी पहचान में, आपका खैर मक़दम है। डॉक्टर साहिबा, आप इरशाद फरमा दीजिए, हम सब्र के फ़ज़ाइल पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं सब्र के मफ़हूम को, और ये कि फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सब्र और साबरीन की जो फ़जीलत है आप वो किस अंदाज से बताई गई है, कहिएगा। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, कि ऐ ईमान वालों मदद मांगो सब्र और नमाज के साथ, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र के मफहूम पर जाएं तो क्या है कि नफ्स को हर उस चीज़ से रोकना जिससे रुकने का उसे शरीयत ने हुक्म दिया है। बेशक। फिर हर वो फरीज़ा, हर वो जिम्मेदारी बजा लाना जिसका हुक्म दिया गया है। देखिए, ये इबादत है कि जिन चीज़ों से रोका गया है रुक जाओ, ठहर जाओ, बच जाओ उनसे, और जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया है उनको बजा लो। ये सब्र है। सब्र की एक मानी बर्दाश्त है, एक मानी इसका साबित कदम हो जाना है हक पर, हालात के मारे हुए और आप मजबूर हो के और आंसू बहाते हुए। इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया कि आप हक पर डट जाएं, आप खड़े हों, आप मजबूत हो जाएं, स्ट्रांग होकर। यानी जहां बहादुरी दिखानी है वहां बहादुरी दिखाना, शुजाअत दिखाना। हाँ, अगर किसी जगह हद से बढ़ जाए, जुल्म और मजलूम है एक तरफ जालिम है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, तो याद रखे कि मजलूम और अल्लाह के दरमियान फिर पर्दे नहीं रहते, उसकी आ जाती है। बेशक बेशक। फिर ये एक तर्ज फिक्र है, एक तर्ज जिंदगी है, इसी में अल्लाह की रजा पे राजी रहना है। सब्र किया आपने, गोया ये एक ऐसी तर्ज फिक्र, एक ऐसी तर्ज जिंदगी आपने अपना ली जिसमें आप हर मामले में
اللہ سے راضی ہیں. ہر ایک کو 100% نہیں ملتا. زینب بعض اوقات کوشش کرنے کے باوجود آپ کو وہ نہیں مل رہا, تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. مسکرا دیجئے تھوڑا سا کہ اس اللہ نے کچھ اور سوچا ہوا ہے. تو ایک ایسا طرز زندگی آپ کو مل گیا جس میں آپ کے اندر سکون ہے, ایک ایسا طرز فکر ہے کہ جس میں آپ نے اللہ سے راضی ہونا سیکھ لیا, گویا آپ نے شکر گزاری سیکھ لی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صبر ہی سے شجاعت آتی ہے, اسی سے ہمت اور حوصلہ بھی آتا ہے, اسی سے عفت و حیا بھی آتی ہے, اسی سے آپ اپنی چیزوں کو, فرائض کو, ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے, آسان طریقے سے ادا بھی کرتے ہیں. جب بات آتی ہے صابرین کی, تو دیکھیے اللہ نے استعانت کا طریقہ بتایا کہ اللہ سے مدد چاہتے ہو. مدد انسان کب چاہتا ہے؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہو, جب اس کی کوئی خواہش ہو, جب وہ تکلیف میں ہو, جب اسے مدد چاہیے تو کیا کرو تم؟ نماز اور صبر سے مدد مانگو. اللہ تمہارے ساتھ ہے جو صبر جس نے اختیار کر لیا. گویا عبادت اور استعانت اسی طرح سے ان دونوں کو اکٹھا کیا. وہاں بھی آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں بھی ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ صابرین کا شیوا ہے کہ وہ عبادت جم کر کرتے ہیں, مدد مانگتے ہیں اس سے, صبر کرتے ہیں. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے حساب ان کو صابرین کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ اللہ یحب الصابرین, صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, ان کو محبوب بنا لیتا ہے, اپنی معیت, اپنی رفاقت عطا فرما رہا ہے. اس سے بڑا اور اجر کیا چاہیے؟ تو گویا صبر کو ایک اپنا لیا تو ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ سنور جاتا ہے. یہ ایک ایسی صفت ہے, ایک اخلاقی صفت کہ جس سے آپ کی معاشرتی زندگی پر بھی فرق پڑتا ہے, آپ کی عائلی اور خاندانی زندگی پر بھی فرق پڑتا ہے. صابرین ہی ہیں جن کے بڑے درجات ہیں اور جو اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہے نا, اب ہم نے جس طرح صبر کے مفہوم کو ڈاکٹر صاحبہ نے بہت آسانی کے ساتھ, عمدگی کے ساتھ ارشاد فرمایا, اور قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں بھی صبر کو ہم نے جانا. اب آپ یہ بتائیے کہ صبر کرنے والوں کے لیے کیا فوائد ہیں, صبر کے کیا فوائد ہیں, آپ ارشاد فرمائیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا سیدہ زینب. زینب, سب سے پہلے تو آپ نے مفہوم کو بہت اچھی طریقے سے بیان کیا ہے. اب ایک بات کا اضافہ کرتی چلوں گی کہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک اللہ کی اطاعت پر صبر, ایک گناہوں سے بچنے پر صبر, اور دوسرا دنیا کی آزمائش پر صبر. تو اس کے ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بندہ ان تینوں میں سے یا اور بھی اقسام ان میں سے کسی چیز پر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. بے شک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ راوی ہیں, آیت بینات کی کچھ تفسیر بیان کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کریم صبر کرنے والوں کو 3 بہترین عنایات سے نوازتا ہے. 3 بہترین عنایات کون سی ہیں؟ یہ ہے کہ اللہ کریم ان پر صلات بھیجتا ہے. سبحان اللہ. پھر دوسری آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ پاک ان پر رحمت بھیجتا ہے اور وہ سراپا ہدایت بن جاتے ہیں. اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نازل فرماتا ہے. صرف کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا. صبر کرنا ہے. اور صبر یہ نہیں ہوتا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شکایات بھی ہوتی رہتی ہیں اور کہتے ہیں ہم تو بہت صبر کر رہے ہیں. صبر کا مطلب شکایت, اگر شکایت کر دی تو صبر کیسا؟ صبر کا مطلب خاموشی ہے. خاموشی سے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ صبر میں ہیں اور آپ صبر کر رہے ہیں کسی بات پر. اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک جب کسی اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں, تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. بندہ تو یہ سمجھے گا کہ اللہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتا, تو نے مجھے اتنی آزمائش دی تھی کہ تکلیف آزمائشیں جو ہے نا وہ نبیوں کا شیوا رہی ہیں. ان پر اللہ پاک جو ہے کتنی بڑی بڑی آزمائشیں دیکھیں نبیوں پر آئی ہیں, لیکن اس پر انہوں نے صبر کیا ہے. کیونکہ اللہ کریم نے جب جنت کو بنایا تو اس نے اس کو آزمائشوں سے, تکلیفوں سے, مصیبتوں سے ڈھک دیا, اور اللہ نے کہا کہ میرا جو بندہ دنیا میں ان آزمائشوں پر صبر کرے گا اس کا مقام جنت ہوگا. جو دنیا میں اگر آزمائے جا رہے ہو تو یقیناً جنت کے حقدار ہوگے. سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ کہ اللہ کریم جنت میں داخل فرما دے گا. پھر فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مومن کو
کوئی رنج، کوئی مصیبت، کوئی ملال، حتیٰ کہ ایک کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے بدلے اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ پھر یہ صابرین جو ہیں، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ صابرین کی قسمیں، تو یہ صابرین جب روز قیامت اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جنہوں نے صبر کیا ہوگا، جنہوں نے تکلیفوں پہ، آزمائشوں پر استقامت اختیار کی ہوگی، تو اللہ کریم سب کے نامہ اعمال کھولے گا، لیکن اللہ کریم حیا کرے گا کہ ان کے نامہ اعمال نہ کھولے، مطلب یہ کہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر ایک حدیث کا مفہوم اور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے نا، مرد ہو یا عورت، وہ اپنی جان، مال اور اولاد کو لے کر کسی نہ کسی قسم کی آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ اب جو اس کی آزمائش ہوتی ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، کمیوں پر صبر کرتا ہے، تو ہوتا ایسا ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے اس کے تمام گناہ مٹتے جاتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو اللہ کا، اس کے رسول کا قرب عطا ہوگا، یعنی اس کو روحانی ترقی نصیب ہوگی، روحانی ترقی اس کو نصیب ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں اس حدیث کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روز قیامت ہوگا اور صبر والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا، جو عام لوگ ہوں گے نا، جو صبر نہیں کرتے، جو ہم جیسے ہوں گے گناہگار، وہ ان پر فخر کریں گے، سبحان اللہ، ان پر فخر کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا تاکہ ہمیں ان کا یہ اجر و ثواب، آج جو مقام، جو مرتبہ اللہ کریم، جو رحمتیں، جو برکتیں، عزتیں تو نے ان کو عطا کی ہیں، کاش وہ ہمیں بھی عطا ہو جاتی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے بھلا اس شخص کی جزا کیا ہوگی جس کی بینائی میں لے لوں۔ اب جیسے بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں ضعف آ جاتا ہے یا بینائی سے محروم بھی ہو جاتے ہیں یا کمی آ جاتی ہے، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے میں کہتی ہوں کسی کی خوشخبری سے کم نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جس کی بینائی میں لے لوں تو بتاؤ اس کی جزا کیا ہوگی۔ پھر اللہ کریم خود ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ اس کی جزا یہ ہوگی کہ میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا جو گھر ہے وہ میں نے اس کے نام کر دیا ہے، جنت کا جو گھر ہے وہ میں نے اس کے نام کر دیا ہے، اور وہ جو صبر کرتا تھا دنیا میں اس کی جزا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے میرے دیدار کی لذت کو پائے گا۔ بتائیں جس کو اللہ مل جائے، اس کی محبت مل جائے، اور آخرت میں اور جنت میں ہمیں اللہ کا دیدار مل جائے، تو اس سے بڑی خواہش کسی مومن کی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ اولیاء کرام کی یہ خواہش رہتی ہے کہ اللہ ہمیں تو بے شک جنت دے یا دوزخ دے، لیکن اپنے دیدار کی لذت عطا فرما دے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے دیدار کی لذت عطا فرما دے۔ پھر اس کے بعد اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، آدھا ایمان کہا گیا ہے، اور صبر والا جو بھی عمل کرتا ہے اس کو اس سے بڑھ کر اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں کہ جنت میں جو سب سے بڑی نعمت یا سب سے زیادہ جو اجر اور سب سے بڑا انعام جو ہوگا وہ دیدار الہی تو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جناب جس عنوان پر، وہ ہے صبر کے فضائل، اور فی زمانہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہم بہت بے صبرے ہو گئے ہیں، ہمیں برداشت کی کمی ہو گئی ہے، تحمل نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں گے نا تو پھر غم ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، کوئی نعمت کہ جس کے ہم طالب ہیں وہ نہیں ملی، کسی نے ہمیں تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، تو اللہ کے فیصلوں پر جب راضی ہوں گے تو صبر کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سے طلب کریں گے کہ پروردگار عالم مجھے، میرے دل کو سکون عطا فرما، اطمینان عطا فرما۔ تو صبر کے فضائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں اور ہنا رضوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بات کر لیتے ہیں، جیسے میں نے ابتداً بھی عرض کیا کہ ہم صبر کی بات کرتے ہیں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے صبر کو پڑھتے بھی ہیں، جا بجا بیان بھی کرتے ہیں، لیکن ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ صبر ایوب پر بات کر لیتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے گا اس تعلق سے بھی۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے ضرور حضرت ایوب علیہ السلام پر بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ تمام انبیاء کی جو خوبیاں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں۔ آنچے خوباں ہما دارند کہ تو تنہا داری، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے، اور صبر کی ان کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے انہیں نعم العبد کا، بہترین بندہ، انہو اواب، تو حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آئے تو میرے ذہن میں آتا ہے نعم العبد، بہترین بندہ، اواب، جنہیں کہ ہر حال میں اللہ کی طرف
رجوع کرنے والے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کیفیت ہوتی ہے دل ٹوٹ جاتا ہے. جی. جب دل ٹوٹتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. کیا بات ہے. کہ شکستہ ہے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ رب ٹوٹے دلوں کے قریب ہوتا ہے, آپ ان کے قریب ہو جاؤ تو اللہ رب العزت گویا صبر جو کرتا ہے اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا سورہ انبیاء میں ذکر آیا, سورہ سعد میں ذکر آیا. اللہ نے انہیں اپنا بہترین بندہ قرار دیا کیونکہ وہ دونوں حالتوں میں انہوں نے صبر سے کام لیا. دونوں حالتیں کون سی ہوتی ہیں؟ ایک آزمائش کی, ایک نعمتوں کی. تو وہ دونوں سے گزرے. اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی, مالدار ہیں, خوشحال ہیں, اور ساتھ کیا ہیں؟ شکر گزار ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے نعمتیں دے کر بھی ہمیں آزمایا ہے. اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو. اور تو نعمتوں میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے کہ شکر گزاری ہو. ان نعمتوں کو دیں اللہ کے بندوں کو, مخلوق خدا کی مدد کریں, خدمت کریں, ان کے کام آئیں. اور حضرت ایوب علیہ السلام میں یہ بدرجہ اولا پایا جاتا ہے, کمال پر پایا جاتا ہے. اللہ نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں وہ بانٹ رہے ہیں, مخلوق خدا کی مدد کریں. یہ بھی امتحان ہوتا ہے جس میں پورا اترے. اب اللہ نے دوسری آزمائش ڈالی جن کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ساری تمہاری آزمائش ہے. پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سبحان اللہ. سبحان خوف سے, اللہ. بھوک سے, نقصے آزمائیں گے, امال سے, ثمرات سے, منصب دے کے, عہدہ دے کے, نعمتیں دے کے, نعمتیں لے کے ہم تمہیں آزماتے ہیں. اور پھر فرمایا جو صبر کرتا ہے بشر الصابرین. تو اب حضرت ایوب علیہ السلام کا اگر واقعہ پڑھتے ہیں تو اللہ نے جہاں ایک طرف انہیں نعمتیں دی تھیں اس میں دیکھا, آزمایا, شکر گزار. اب اللہ نے ان سے نعمتیں لے لیں, اللہ نے انہیں ان سے مال لے لیا, اہل و عیال کو لے لیا, ایک زوجہ رہ گئی ان کے ساتھ جو وضو میں ہیلپ کرتی ہیں, بیماری آ گئی, مطلب ہر طرح سے آزمائش آ گئی. اب جب آزمائش آتی ہے نا تو ایک ہم کیا کرتے ہیں, ہم جگہ جگہ ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں. ہائے مجھے بیماری آ گئی, ہائے مجھے بڑی تکلیف ہے گھٹنوں میں تو چل ہی نہیں سکتی, ہائے مجھے یہ ہے, ہائے مجھے. تو کمال یہ ہے کہ آپ اپنی بیماری, اپنی تکلیف کا ذکر نہ کریں, شکایت نہ کریں, کیونکہ ذکر کیا تو کہیں چھپی ہوئی ہے شکایت. ہم کہتے ہیں ہم شکوہ تو نہیں کر رہے, ہم تو ویسے ہی ذکر کر رہے ہیں. نہیں, ذکر کرنا بھی شکایت ہے. سہ جاؤ, برداشت کرو. تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کمال درجے پر نظر آتے ہیں کہ جہاں آپ نے کسی بندے سے گویا کہ ذکر ہی نہیں کیا, اس کو سہا, صبر کے ساتھ اللہ کے ذکر میں رہے, اور ایسی اس کی یاد اور اس کی شکرانے میں رہے کہ 7 سال گزر گئے, کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, بہت لمبا عرصہ, ایک چشمے کے کنارے, دوست احباب چھوڑ گئے, سب چھوڑ گئے, مگر نہ ان کا ذکر چھوٹا, نہ ان کا شکر چھوٹا. اللہ اکبر. ہر حال میں, یہاں تک کہ جب اس حال کو پہنچے تو پھر بھی کہا تو کیا کہا, انی مسنی الضر وانت ارحم. اللہ اے اللہ مجھے تکلیف نے آج, اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. بس ایک یہ کہنا تھا, کوئی شکوہ نہیں ہے اس میں, کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, چشمہ جاری ہو گیا کہ اے ایوب اس ٹھنڈے پانی پاؤں مار, چشمہ جاری ہوگا اور اس میں غسل کر. پورا واقعہ پھر قرآن مجید میں مذکور. انہوں نے غسل کیا, بیماری جاتی رہی, شفا مل گئی, یہاں تک کہ وہ زوجہ جو گئی ہوئی تھی شہر میں کچھ کھانے پینے کو لینے کے لیے, واپس آتی ہیں تو ڈھونڈتی ہیں کہ ایوب گئے کہاں ہیں. وہاں ایک جوان شخص آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہچان ہی نہیں پاتی. پوچھتی ہیں کہ یہاں ایک بیمار, ایک بزرگ شخص ہے, وہ کہاں چلے گئے. حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے, اللہ نے ان ساری نعمتیں واپس کی. کبھی زوجہ نے کہا بھی صحیح کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا, تو فرمایا اتنے سال نعمتوں میں گزار. اللہ, یہ تو صرف 7 سال ہیں. ہم غور کریں, ہم پہ تو آزمائش آ جائے تو ایک دن بھی نہیں گزار پاتے. وہ تو 7 سال ہے, کمال درجے پر 7 سال اور چند ماہ. مگر اس عالم میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا, اس کی شکر گزاری ترک نہیں کی. اللہ نے واپس پہلے سے بڑھ کر عطا کیا, خوشحالی بھی آئی, اللہ نے اولاد بھی عطا کی. بے شک. تو یہ ایک قیامت تک کے لیے مثال بن گئی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور صبر پر قائم رہنا, حق پر ثابت قدمی دکھانا, راضی برضا رہنا, اور
شکر گزار رہنا. سبحان اللہ. یقیناً اللہ کی عنایت ہے. آپ واقعی یہ جو ہم واقعات پڑھتے ہیں نا قرآن مجید فرقان حمید میں، ہماری روح کو تازہ کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو بالیدگی عطا کرنے کے لیے بہت کافی ہیں اگر ہم ان کو دل کی آنکھ سے پڑھیں، دل کی آنکھ سے محسوس کریں، صرف ظاہری الفاظوں کو نہیں بلکہ دل میں جذب کر کے ان کو اپنے اندر اتاریں، پھر روح پاکیزہ ہوتی ہے، پھر روح کی بالیدگی عطا ہوتی ہے. آپ ارشاد فرمائیے گا ہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ صحابہ آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے اور آپ نے صحابہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہی پرورش پائی ہے، آپ کی خدمت کر کے آپ کے زیر سایہ. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صبر کے تعلق سے، آپ ان کی حیات مبارکہ کے تعلق سے انہوں نے کیسے صبر کو اپنا شعار بنایا، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سیدہ زینب. یہ کہوں گی کہ امام الانبیاء امام الصابرین کے جو پیروکار ہیں وہ بھی صبر کی مثالیں ہیں، اور تا قیامت تک ایسی مثالیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی. اگر ہم صحابہ کرام کے مکے کی بات کرتے ہیں، مکے میں بات کرتے ہیں سابقون الاولون کی، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارد، ان کے صبر کا عالم یہ تھا کہ ان کو انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا اللہ، اور جس سے ان کی پیٹھ کی کھال جل جاتی تھی، اور کھال کے بعد جو چربی ہوتی تھی اس کی رطوبت سے جب تک وہ کوئلے وہ انگارے بجھتے نہیں تھے جب تک کہ آپ پر ظلم کیا جاتا تھا. صبر کی وہ مثالیں ہیں، وہ پہاڑ ہیں کہ جن کو بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے صبر تو نہیں مانگتا، یہ تو صحابہ کرام کا. اچھا مکی صبر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا حکم تھا کہ صبر کرنا ہے، اس کو جھیلنا ہے، رپلائی نہیں کرنا، پیچھے بھی نہیں ہٹنا. تو بہت سخت صبر تھا. پھر اسی طریقے سے حضرت بلال، حضرت خباب کی بات ہو گئی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ پر، آپ کے خاندان پر جو صبر آپ لوگوں نے جو برداشت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پاس سے گزرتے تو آپ دعا فرماتے کہ اللہ کریم ان کو صبر عطا فرما دے، یاسر کو، اس کے گھر والوں کو، اور آپ کے والدین کو آپ کے سامنے جو ہے شہید کر دیا گیا ہے. یہ بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے. اپنے اوپر تو بندہ جھیل لیتا ہے لیکن اولاد اور والدین اپنے پیاروں سے متعلق اگر کوئی تکلیف ہو تو وہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی. تو آپ نے وہ بھی برداشت کیا ہے. پھر حضرت مصعب بن، یہ تو جسمانی اذیتیں ہیں، حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھیے جو اتنے امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جب یتیم ہو گئے اور جب اسلام لے کر آ گئے تو اس کی پاداش میں آپ کے چچا نے آپ کو گھر سے نکال دیا، جو لباس آپ کے جسم پہ تھا وہ بھی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ آپ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس معاشرے میں عورت کی کیا حیثیت تھی، تو والدہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا اسی حالت میں گھر سے نکلتے ہیں. لیکن اسلام نہیں چھوڑا. بات یہ ہے کہ صبر کرتے رہے، اسلام نہیں چھوڑا. اور آپ 200 درہم کا لباس زیر تن کیا کرتے تھے، وہ جوتا جو کسی کو میسر نہیں تھا وہ آپ پہنا کرتے تھے. اور اس کے بعد تمام عیش و عشرت کی زندگی کو تج دیا اسلام کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی خاطر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو دیکھتے تو کہتے کہ دیکھو کہ ان کا کیا، مصعب کا کیا حال ہو گیا ہے. تو تمام آرائشیں جو تھی وہ اللہ کے خاطر چھوڑ دی اور اس پر صبر کیا. پھر ہم ہجرت میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام، اب اگر ہمیں اپنی کوئی پیاری چیز چھوڑنی پڑے نا تو ہمارے لیے وہ بڑی تکلیف کا باعث ہوتی ہے زندگی بھر کے لیے. لیکن صحابہ کرام نہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر بار ہے، رشتہ دار ہے، مکے میں ان کی زندگیاں گزر گئی ہیں، ان کے آباء و اجداد کی سرزمین ہے مکہ، اس کو چھوڑنا ان کے لیے کتنا تکلیف کا باعث رہا ہوگا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے تاجر ہیں، آپ کی بڑی جائیداد ہے مکے میں، کفار نے کہا آپ ہجرت کر سکتے ہیں لیکن مال و اسباب ساتھ نہیں لے کر جا سکتے. تمام مال اللہ کی راہ میں چھوڑ کر مدینے ہجرت کر جاتے ہیں، تمام چیزیں چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت، اور اس تمام نقصان پر آپ صبر کر رہے ہیں. تو یہ صحابہ کا صبر ہے. اس کے بعد دیکھیں صحابہ کا صبر مکے میں ختم نہیں ہو گیا، جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو وہاں پر صبر کی نوعیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. اب وہاں پر ہے کچھ نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی اسباب نہیں، اب اس پر بھی تنگ دستی پر بھی صبر ہے. اور پھر یہودیوں کی سازشیں ہیں، اس پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین فرماتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر. اس کے بعد جو ہے غزوہ خندق کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سردی کا موسم ہے اور قحط کا عالم ہے اور خندق بھی کھودنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، مشقت بھی کرنی ہے، کھانے کا ایک لقمہ میسر نہیں ہے، اور کام بھی کر رہے ہیں اور اس پر صبر بھی کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھ کے، صحابہ کرام کو دیکھ کے تکلیف میں ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام نے ایک پتھر باندھا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کرتا مبارک ہٹاتے ہیں تو آپ کے شکم اطہر پر 2 پتھر ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف صبر کی تلقین نہیں کی ہے، حضور خود آپ نے صبر صحابہ کرام کو کر کے دکھایا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک ہے اور شدید گرمی کا موسم ہے، وہ بھی صحابہ برداشت کرے، اس میں بھی قحط ہے.
کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے. پھر اگر زینب بات کروں نا صبر کی انتہا کی تو کوئی کربلا کو پڑھ لے اور کربلا کو سن لے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی اور اپنے اہل بیت کی, اپنے گھر والوں کی جو تربیت کی ہے, جو بی بی پاک سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں کہ کبھی مسکین کو دیتے ہیں, کبھی غریب کو دیتے ہیں, کہ ایک کھجور ہوتی ہے اس سے بھی روزہ افطار نہیں کرتے, اس پر صبر کرتے ہیں, بھوک پر صبر کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. تو اس صبر کا عملی مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو آتا ہے کربلا میں, کہ امام علی مقام نے اپنا سارا کنبہ اللہ کی راہ میں, حتیٰ کہ اپنا سر بھی اللہ کی راہ میں دے دیا ہے, اور صبر کرتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر شکر ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہنا, بتانا, بیان کرنا قدرے آسان ہے, بہت آسان ہے, لیکن جہاں پر بیتی, جس نے برداشت کیا, جس نے صبر کیا, سلام ہے ان کے صبر کو. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور آج جس روحانی سفر پر ہیں, یعنی ہم صبر کے فضائل کے سفر پر ہیں, اور یہ جو روحانی سفر ہے ہمارا, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ پروردگار کہیں مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, جو کہ زندگی کا حصہ ہے, تو پروردگار ہمیں خوش اسلوبی سے صبر کی توفیق عطا فرمائے. خوش اسلوبی یعنی شکوہ شکایت نہ کریں, بس صبر کریں, اللہ سے محبت کا اس وقت بھی جو ہے ہم اظہار کریں, عبادات کریں, غفلت نہ کریں, اللہ سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے. یہ اس طرح سے صبر کرنا ہے. صبر کے فضائل پر بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہنا ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ, اب جس طرح پورے پروگرام میں ہم نے صبر کے حوالے سے, صحابہ کے صبر کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے تعلق سے بات ہوئی, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے صبر کے تعلق سے بات ہوئی, اب آپ ارشاد فرما دیجئے صابرین یعنی جو صبر کرنے والے ہیں, آخرت میں کیا اجر و ثواب ہے ان کے تعلق سے, اللہ نے کیا انعامات, کیا اجر و ثواب ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں, تاکہ ہم مزید اس طرف گامزن ہو سکیں. کیا کہیں گے؟ شکریہ زینب. دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یاد رکھیے, جسے اللہ نے آخرت میں اجر و انعام سے نوازنا ہے نا, اسے دنیا میں ہی اللہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ صبر کرے. وہ آزمائشیں آئیں تو ان میں سرخرو ہوتا چلا جائے. اس لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے, ہم نے تو اسے ڈیتھ کے لیے وہ بنا لیا ہے نا, لیکن کوئی بھی پریشانی آئے, مطلب مال چلا گیا, چھینا گیا, کچھ بھی نقصان ہو گیا, تو کیا کہنا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں نا, تو آپ کے دل کو ایک سکون مل جاتا ہے. تو پریشانی کو ایک جب ذہن پر سوار کر لیتے ہیں تو گویا آپ میں صبر نہیں آ رہا. دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ غیر اختیاری طور پر, اضطراری طور پر آپ فوراً آپ کیا کرتے ہیں, تو آزمائش آ گئی, تو اگر آپ کے ماتھے پہ بل پڑ گئے, آپ کا دماغ سن ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں صبر نہیں ہے. تو آپ نے خندہ پیشانی سے کسی آزمائش کا سامنا کیا, اللہ اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائے گا. اور ساتھ آپ کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اللہ نے فرمایا اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, علیہم صلوات. اللہ تو ہم بندوں پر, ہم جیسے گناہگاروں پر صلوات بھیجنا کیا ہے کہ اللہ ان کے درجات روحانی طور پر, باطنی طور پر, اخروی طور پر بلند فرما رہا ہے, انہیں اپنی رحمت کے سائے تلے میں لے رہا ہے. یہی تک نہیں, اولئک هم المہتدون, یہ ہدایت یافتہ ہے, یہ ہدایت کی اس مسند پر بیٹھ گئے جو ان سے جڑے گا اسے بھی ہدایت مل جائے گی. اللہ اکبر. اور کیا چاہیے؟ بالکل. اور یہ کہاں سے شروع ہوا؟ صبر سے شروع ہوا, کہ صبر آپ نے کیا. اور ابھی بات ہوئی کربلا کی, امام حسین علیہ السلام نے تو صبر کو اس کمال درجے پر پہنچا دیا کہ گویا ان کے لیے کہا جاتا ہے, علماء کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا, گویا اپنی جان دی, تو آواز آئی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اب لوٹ اپنے رب کی طرف, وہ تجھ سے راضی, تو اس سے راضی. تو یہ جو شہداء کا خاصہ ہے نا, کہ وہ راضی برضا ہوتے ہیں. وہ ان آزمائشوں پر, یہ شکوہ تو دور کی بات ہے, تو یہ رضا شناسی ان کے اندر اس قدر ان کی ہڈیوں میں, ان کی خون میں رچی بسی ہوئی ہے کہ گویا آواز آتی ہے کہ اے بندے تو نے کمال کر دیا. اب اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہیں پر نہیں بلکہ فرمایا
फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में, मेरे अपनों में शामिल हो जाओ, दाखिल हो जाओ। साथ ही फरमाया वदखुली जन्नती, ये जन्नत सजाई हुई तो आप लोगों के लिए, आप ही लोगों के लिए। अल्लाह तो सब्र वालों को वो जन्नत की नेमतें मिली, वो नहरें, वो हौज़े कौसर, वो उसकी तरह तरह की जिन्हें किसी आंख ने न देखा न जुबान ने चखा, उन नेमतों के अंबार जो उन बागात में अल्लाह ने सजा रखे हैं। फरमाया कि अब उनमें दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही नहीं, सूरह हदीद में आता है कि फरिश्ते उनको सलाम करेंगे, फरिश्ते उनको सलाम करेंगे और जन्नत में उनको खास रेशमी लिबास पहनाए जाएंगे। ये किसके लिए है? जिन्होंने सब्र किया। आप उसकी अमली सूरत एक देखिए तो रोज़ा भी सब्र है, और रोज़ा सब्र है तो रोज़े वालों को अल्लाह के दीदार से नवाजा जाएगा। उस दिन सैराब होंगे, वो ख़ास बाबुर रयान से गुजरेंगे। वो बाबुर रयान सिर्फ उनके लिए है जो रोज़ादार रहे, दुनिया में सब्र किया उन्होंने। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने दीदार से नवाजते हुए उनके दिलों को शाद काम कर देगा। सुभान अल्लाह। आपने आपा जिस तरह करबला में सब्र की मिसाल आपने बयान फरमाई ना, तो मुझे एकदम से जहन में आया कि सब्र को भी सब्र पर नाज हो गया होगा उस वक्त। बिल्कुल अल्लाह अकबर, यानी वो सब्र, क्या सब्र होगा, यानी ये लफ्ज ही बहुत छोटा लग रहा है उसके वक्त। आप देखिए एक वली की शान ये है कि वो कह दे तो हालात बदल जाए। तो इमाम आली मुकाम नवाज रसूलुल्लाह, वो चाहते तो आसमान से पानी बरस पड़ता, नहीं, मगर उन्होंने सब्र किया। बेशक बेशक है ना। अब जिस तरह हमने सब्र की बात की, और शायद अभी कुछ देर कबल भी हमने ये बात की थी कि हम सब्र पर कलाम करते हैं, मिसालें भी हमारे सामने हैं और सारी चीज़ें खुली किताब की मानंद हमारे सामने हैं, लेकिन फिर भी बेसब्री के जो जा बजा मज़ाहिर हमें नज़र आते हैं। और मुआशरे में हम देखें तो सब्र कहीं मादूम हो गया है, नज़र ही नहीं आता करने के लिए। ऐसा लगता है कि हर शख्स अफरा तफरी और नफ्सा नफसी वाला मामला है। क्या आप पैगाम देंगी, क्या रहनुमाई फरमाएंगी इस ताल्लुक़ से हमारी बहनों की, कहिएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। ज़ैनब, जो ये कहूँगी कि माशरे में सब्र के असरात का नज़र ना आना, ये किसी भी माशरे के बीमार होने की अलामत है। और जैसे ये अलमिया है हमारे माशरे का भी कि हम इस माशरे का हिस्सा हैं कि जहाँ पे बेसब्री की वजह से बहुत सारे मनफी माशरती असरात हमें नज़र आते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी जो वजह है, सबसे बड़ी वजह मैं कहूँगी इसलिए क्योंकि अगर हम दीन पर गामजन हो जाए ना तो हमारे तमाम मामलात खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। दीन से दूरी इसकी सबसे बड़ी वजह। और फिर ये बताऊं कि हमने दीन को समझ लिया कि सिर्फ हमने रोज़ा रख लिया, हमने नमाज़ पढ़ ली, हमने हज, हमने ज़कात अदा कर ली तो हमारा दीन मुकम्मल हो गया। जनाब, उसमें माशरत कहाँ गई? सही है, तो हुकूकुल इबाद कहाँ गए, जिनकी वजह से हमारी पकड़ है? ये तो हुकूक अल्लाह हो गए। तो लोग तमाम अल्लाह की जितनी भी इबादत हैं वो करने के बाद समझते हैं कि हम अब हर चीज़ से आज़ाद हो चुके हैं। और फिर एक बात यह है, अल्लाह माशाल्लाह के जो दीन का प्रचार करने वाले हैं कुछ के अलावा, उनकी खुद की पर्सनैलिटी के अंदर हमें बेसब्री नज़र आ रही होती है। तो आप बताइए कि रोल मॉडल आप किसको बनाएंगे? और फिर एक तीसरी वजह यह है कि सोशल मीडिया, क्योंकि अब उसकी वजह से फास्ट हो गए हैं, दौर बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, तो बंदा ये चाहता है कि बस हम जो तलब करते हैं वो जल्द अज जल्द बस अभी हमें हासिल हो जाए, यूँ मांगा यूँ मिल जाए। हाँ जी, अभी तो देखें ना, अगर कुरान का मुताला करते हैं, कुरान करीम का, तो क़ससुल अंबिया का ही अगर हम क़ससुल अंबिया ही पढ़ लें तो आप देखें अल्लाह के नबियों ने कितना सब्र किया है। अब देखें उनकी दुआएं तो मकबूल हैं कि यहाँ, अब उन्होंने तो नहीं कहा कि अल्लाह मैंने आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, उसके 40 साल के बाद आपकी दुआ कबूल होती है अल्लाह की बारगाह में। लेकिन आप ये नहीं कहते अल्लाह मुझे तो इतना अरसा हो गया, मैंने अभी दुआ मांगी। लेकिन हमारा रवैया ये है कि जो चीज़ हमने अभी अल्लाह से तलब की है वो अभी हमें मिल जाए, उस पर हम सब्र करने के लिए तैयार नहीं है। फिर सोशल मीडिया की वजह से जिन लोगों को हमने अपना, या नई नस्ल ने अपना रहनुमा बनाया हुआ है, उनकी तरक्की को, उनकी कामयाबी को देख के बच्चे ये अज्यूम करते हैं कि बस ये इस मंजिल पर है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है और मुझे इसके लिए मेहनत नहीं करनी, सब्र नहीं करना, मुझे शॉर्टकट लेना है। सही। तो शॉर्टकट के जरिए तो ऑब्वियसली वो मुकाम हासिल नहीं हो सकता। देखना ये होगा कि अगर किसी चीज़ की शख्स को अल्लाह करीम ने किसी चीज़ से नवाजा है, किसी नेमत से, किसी रहमत से, किसी मुकाम से, तो उसके पीछे उसके कितने सालों की मेहनत है तो वो कोई नहीं देखता। लेकिन बेसब्री की वजह से हम कहते हैं कि हमें वो मुकाम फ़ौरन के फ़ौरन हासिल हो जाए। तो सोशल मीडिया का इसमें बड़ा किरदार है। लेकिन वही बात है कि आप सोशल मीडिया से जो चीज़ लेना चाहें आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सही। अच्छा, अदम बर्दाश्त और गुस्सा पैदा होता है बेसब्री की वजह से। और फिर ये होता है कि देखिए ट्रैफिक के जो मसाइल हम देख रहे होते हैं ना, अल्लाह अकबर, क्या हाल है, वो बेसब्री की वजह है। और कभी कभी 1 या 2 मिनट का सब्र ना करना
2-2 گھنٹے کی قطاروں کا سبب بن جاتا ہے, اور اس میں پھر ایک شخص پریشان نہیں ہوتا, صحیح, اس کی وجہ سے کافی سارے سینکڑوں کی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے, بے صبری, اس کی وجہ بھی بے صبری ہوتی ہے. اچھا, لیکن ہم انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جب یہ بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں پر یہ بے صبری کا ہمیں مظاہرہ نہیں دیکھنے کو ملتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن, وہاں کا معاشرہ, وہاں کی اقدار ان کو قوانین کی پابند بناتی ہیں, قوانین کا پابند بناتی ہیں, کہ وہاں پہ اب ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم رولز فالو نہیں کریں گے تو وہاں پہ ہم جرمانہ لگا دیا جائے گا. لیکن پاکستان میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ بھی بے صبری ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو خاندانی نظام تھا, پہلے بڑوں کے درمیان رہا جاتا تھا اور بڑے بھی ماشاءاللہ بڑے ہوتے تھے اور وہ صبر کی تلقین کرتے تھے, کہ بچوں بچیوں کی تربیت ایسی کی جاتی تھی کہ وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر صبر سیکھتے تھے. بہت ساری چیزوں میں تحمل, مزاجی برداشت اپنے بڑوں کو دیکھ کر آتی تھی. اب یہ ہے کہ اب فرض کریں کوئی لڑکی شادی ہو کر کسی گھر گئی ہے تو سارے گھر والوں کی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ بس یہ 20 سال جو ہماری ماں نے ہمیں مطلب کر کے دکھایا ہے نا, بس وہ یہ 20 دن کے اندر ہم اس سے وہ حاصل ہو جائے جو تجربے سے ملنے والا ہے. اور لڑکی کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ مجھے وہ 20 سال پہلے والا مقام حاصل ہو جائے, جبکہ اس نے کیا کچھ نہیں ہوتا, کمپرومائز کوئی نہیں کیا ہوتا. تو دونوں جگہ ہمیں دیکھنے کو کیا مل رہی ہے؟ بے صبری دیکھنے کو مل رہی ہے. تو اس میں تربیت کا فقدان جو ہے, خاندانی جو نظام تھا اس کی تربیت کا فقدان بے صبری کی بہت بڑی وجہ ہے. اور پھر بے صبری کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مقابلہ بازی ایک صحیح نا, کہ مجھے اس سے آگے نکلنا ہے, کہ اگر اس کے پاس اللہ پاک نے کسی نعمت دی ہے, کوئی نعمت دی ہے, اچھا مکان دے دیا ہے, تو مجھے اس سے بہترین کرنا ہے. اگر کوئی کسی اللہ پاک نے کسی کو گاڑی سے نواز دیا, اگر کسی شخصیت کو کسی مرتبے سے نواز دیا, مجھے اس سے بہترین کرنا ہے. اور اس جلد بازی کے چکر میں نا ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز, کسی بھی مقام کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. بے شک, یعنی جہاں جہاں ہم اگر اپنی پوری زندگی کو دیکھیں نا, تو ہر موڑ پر, ہر مقام پر ہمیں تحمل, صبر, برداشت, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا میسج دینا چاہیں گی ہماری بہنوں کو, کہیے گا. جی زینب, میں یہ کہنا چاہوں گی, بہت اچھی باتیں کی انہوں نے, لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اتنا ایسے جگہوں پہ صبر نہ کریں کہ جہاں ظالم کو ظلم بڑھتا چلا جائے. صحیح, بالکل صحیح ہے. کہیں نہ کہیں انسان ہے نا, اس کا اپٹیمم پوائنٹ آ جاتا ہے, تو اس اپٹیمم پوائنٹ کو نہ آنے دیں. تدابیر ایسی اختیار کریں کہ جن سے آپ بے صبرے نہیں ہو رہے, مگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, دانش مندی دی ہے, آپ اپنے مسائل کا بہتر سلوشن نکالیں. تو ایک مذہبی آتا ہے تعلق, ایک منطقی تعلق آتا ہے. مذہبی یہ ہے کہ کوئی آزمائش آ گئی تو ایک دل کو قرار میں رکھیں, سکون میں رکھیں. اور منطقی تعلق یہ ہے کہ کوئی ایسی پرابلمز آ گئی ہیں تو آپ ان کا سلوشن ڈھونڈیں, تلاش کریں. آپ جب سوچنے لگ جاتے ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے, زندگی آسان ہو جاتی ہے. عجلت پسندی شیطان کا شیوا ہے, اس سے بچنا چاہیے, قرار رہے دل میں. کیا بات ہے. جی, مختصر سا میسج. جی زینب, یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا تم یوں ہی جنت میں بھیج دیے جاؤ گے, آزمائے نہیں جاؤ گے, جب سے تم سے اگلوں پر بھی بڑی آزمائشیں گزری ہیں, آزمائشیں آئی ہیں. تو ہم سے اگلوں کی جو آزمائشیں تھیں وہ تو اتنی بڑی آزمائشیں تھیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن میں آج کے دور میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیے آزمائش ہمارا ایک دوسرے کے لیے ہونا ہے, ہمارا ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کے رویوں کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کی طرف سے چیزوں کو برداشت کرنا ہی ہماری آزمائش ہے, اور ہمیں اسی پر صبر کرنا ہے. تو ہمارا یہی امتحان ہے, یہی صبر ہے. بڑی پیاری, بہت سچی اور بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں کی. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائے ہیں, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ہنا آپ تشریف لائے ہیں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. صبر کے فضائل آج جو ہمارا عنوان تھا, اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ آج کے اس بزم میں ہم نے صبر کے فضائل کو جانا. بس بات یہی ہے کہ جناب, جب ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو پھر ہم صبر کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کیا. نہیں, جب آپ کچھ کر سکتے ہیں اسی وقت تو آپ نے صبر کرنا ہے. اور جناب شکوہ نہیں کرنا, شکوہ خاموش رہنا بھی صبر ہے, برداشت کرنا بھی صبر ہے. جب ہم بات کرتے ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں, فوری طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری جو ہم نے مانگا فوراً وہ دعا ہماری قبول ہو جائے. نہیں, آپ نے صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. اللہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.